बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बिलाखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था, यानी इमरान खान को साइफर केस की समाअत के लिए अडियाला जेल से जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल नहीं किया गया, यानी इमरान खान को अदालत नहीं लाया गया। ये मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहरिया टाउन केस के हवाले से जो तफसीली फैसला जारी किया गया है, उसने इमरान खान और मलिक रियाज के लिए कितनी दुश्वारियों और कितनी मुश्किलात को पैदा कर दिया है। और हम इस पर भी बात करेंगे कि इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं वो महज अफवाहें हैं, और ये अफवाहें क्यों पैदा की जा रही हैं, इन अफवाहों को घड़ने का या ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को क्रिएट करने का मकसद क्या है, इस पर भी हम जो है वो आज तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान को जो अपना अडियाला जेल से जेल जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल नहीं किया गया, यानी अदालत के वाज़े अहकामात के बावजूद इमरान खान के ओपन ट्रायल के लिए इमरान खान को पेश नहीं किया गया। और इस हवाले से खदशात पहले से ही जाहिर किए जा रहे थे और मुख्तलिफ तज्जिया निगार भी इस चीज़ का इजहार कर रहे थे। और हमने भी 4 दिन पहले जो प्रोग्राम किया था उसमें आपको बिल्कुल तफसील से बताया था कि इमरान खान को पेश नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, हकीकत ये है कि इमरान खान को फेयर ट्रायल का मतलब फेयर ट्रायल न देना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मतलब आप क्या इस मुल्क में कोई मार्शल लॉ लगा हुआ है, कोई इमरजेंसी नाफिज है? जितना भी आप उसको ठीक है, उस पर इस वक्त सारे इल्जामात हैं। इमरान खान कोई मुजरिम नहीं है, अभी सिर्फ मुल्जिम है। तो मसला ये है कि अगर आप उसको फेयर ट्रायल का हक नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि उसके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी आप उनको नहीं देना चाहते। सीधी बात ये है कि आपका निशाना इमरान खान है, आपका निशाना पीटीआई है, और आप हर सूरत में जनवरी तक पीटीआई को स्मैश करना चाह रहे हैं और आप फरवरी में वो इंतखाबात करवाना चाह रहे हैं जिनके नतायज आप अपनी मर्जी के मुताबिक लाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में आपके उस इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, उन इंतखाबात को की अहमियत क्या होगी, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। नाज़रीन, आज जो है वो इमरान खान को पेश करने से पहले इमरान खान तो नहीं आया, अलबत्ता अडियाला जेल के जेल सुपरिंटेंडेंट का खत जरूर पहुंचा। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आज जज अबुल हसन जुल्करनैन की अदालत में साइफर केस की समाअत जारी है, जिस सिलसिले में चेयरमैन पीटीआई के वकला और एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए, जबकि इमरान खान की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की बेटी भी अदालत में मौजूद है। समाअत के आगाज पर वकील सफाई सलमान सफदर ने कहा कि साइफर केस का ट्रायल आज समाअत के लिए मुकर्रर है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इमरान खान को पेश किया जाएगा, और अभी तक उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया। और ये रिकॉर्ड केस है कि इतनी रफ्तार से कभी केस नहीं चला। तो इस दौरान जज अबुल हसनात ने अदालती अमले को केस का रिकॉर्ड पेश करने के लिए हिदायत की। दौरान समाअत जेल हुकाम ने पीटीआई की अदालत में पेशी से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई की अदालत में पेशी से मुतालिक रिपोर्ट पेश की, जिसका जज ने जायजा लिया और कहा कि जेल हुकाम का कहना है कि इमरान खान को पेश नहीं कर सकते, दो टोक अल्फाज में कि जी नहीं कर सकते। अब इस हवाले से जो एसपी अडियाला जेल का जो अदालत को खत मौसूल हुआ, उसमें कहा गया है कि सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल ने जो है वो एक तफसीली खत लिखा, जो एफआईए प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने अदालत में पढ़ा। खत में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी वजूहात की बायस अदालत में पेश नहीं कर सकते। इस्लामाबाद पुलिस को इजाफी सिक्योरिटी के लिए खत लिखा। बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई को संजीदा नोयत की सिक्योरिटी खदशात हैं। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट भी जेल की अपना जेल रिपोर्ट के साथ मुंसलिक की है। अब नाज़रीन, उसमें मुख्तलिफ जो सीक्रेट एजेंसीज हैं उनकी तरफ से जो थ्रेट्स मौसूल हुए हैं, उन थ्रेट्स का जिक्र किया गया है। और गुज़िश्ता रोज अपना अडियाला जेल के बाहर जिस तरह बुशरा बीबी की गाड़ी रोकी गई, जिस तरह बुशरा बीबी को निशाना बनाया गया, जिस तरह की नारेबाजी की गई, ये इंतहा से ज्यादा गिरी हुई और घटिया हरकतें हैं कि आप किसी को
اس حد تک مطلب آپ اس کو اذیت پہنچانا چاہ رہے ہیں. مطلب یہ لاڈلا پیلس اور لاڈلی رانی آخر عمران خان کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ بھائی آپ کو جو کرنا ہے سیدھا پھانسی لگوا دو، اس کو مروا دو، اس کے گھر پہ بلڈوزر چلوا دو، بم گرا دو. کم سے کم اس طرح تو نہ کریں. آپ کن روایات کی بنیاد ڈال رہے ہیں؟ یہ تو وہی سلسلے ہیں جو آپ کے ساتھ ہو رہے تھے، پھر آصف زرداری کے ساتھ ہو رہے تھے، پھر آپ کے ساتھ ہو رہے تھے، پھر آصف زرداری کے ساتھ ہو رہے تھے، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئے، پھر پی ایم ایل این کے ساتھ ہوئے، اب پھر تیسرا فریق بھی آ گیا اس میں. مطلب سیاست میں یہ چیزیں ضروری ہیں؟ کیا ملک کو سموتھ نہیں چلایا جا سکتا؟ کیا پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو ایک نیا زاویہ، ایک نیا رخ نہیں دیا جا سکتا؟ کیا فیئر ٹرائل کسی کا بنیادی حق نہیں ہے؟ افسوس ہے جناب ایس پی کے خط پر جو ہے وہ وکیل صفائی نے کہا کہ اسلام آباد میں دہشت گرد گھسے، نہ کوئی ایسا دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا. چیئرمین پی ٹی آئی کو آج ہی عدالت میں پیش تو کرنا پڑے گا. کن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش نہیں کیا. 50 سے 60 مقدمات میں عمران خان کے ساتھ عدالت میں پیش ہو چکا ہوں. سلمان صفدر نے کہا کہ کون سی تخریب کاری ہوئی ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت نہیں لایا گیا. مجھے صبح ہی آثار نظر آ گئے تھے کہ انہیں نہیں لانا. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور آپ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے. یہ فیصلہ یا یہ جو اقدامات ہیں یہ مطلب یوں سمجھ لیں کہ میں کیا کہوں. ناظرین اس حوالے سے پاکستان اپنا تحریک انصاف کے جو سینئر نائب صدر ہیں اپنا شیر افضل مروت، انہوں نے جو ہے وہ اپنا میڈیا ٹاک کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران نے پارٹی کو فوج مخالف عناصر سے دوری اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے. اب شیر افضل نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جیل میں کے چیئرمین عمران خان نے اپنی پارٹی قیادت کو ہدایت کی ہے کہ پارٹی ایسے تمام عناصر سے دور رہے جو پی ٹی آئی اور پاکستانی فوج کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے عناصر کو چاہیے کہ پارٹی کے اندر ہو یا باہر ان کی مذمت کی جائے. پی ٹی آئی کے نئے مقرر کردہ سینئر نائب صدر شیر افضل مروت نے ایک مقامی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ پارٹی میں اور سوشل میڈیا پر موجود افراد کو ایسے افراد کے ساتھ لا تعلقی اختیار کرنی چاہیے جو پاک فوج کو ہدف بنا رہے ہیں اور اسے بدنام کر رہے ہیں یا پھر پاک فوج کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. مروت نے کہنا ہے کہ عمران خان نے انہیں کہا ہے کہ یہ تاثر دور کیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف فوج کے خلاف ہے. عمران خان نے ہمیشہ سے اس بات پر یقین رکھا ہے کہ فوج ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے اہم ترین ہے. اب ناظرین یہاں پر میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ان عناصر سے دوری اختیار کی جائے جنہوں نے جو فوج مخالف ہیں یا جن کی سوچ فوج سے مخالفت پر مبنی ہے، اس طرح یا پھر جو ایسے اقدامات میں ملوث ہیں، تو اس طرح تو میں کہتا ہوں کہ پھر جو سب کو عمران خان سے دوری اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عمران خان ہی تھا کہ جس نے پوری پی ٹی آئی کو عمران خان اپنا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کر دیا تھا. یہ عمران خان ہی تھا کہ جنرل باجوہ کے مخالفت میں اتنا مطلب اقتدار سے ہٹائے جانے پر اتنا دل شکستہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے فوج کو یا اس وقت کے جو سپاہی سالار تھے اپنا قمر جاوید باجوہ، ان کو جانور کہنا شروع کر دیا، پھر ان کو میر جعفر میر صادق کہنا شروع کر دیا، پھر ان کو جو ہے وہ چوکیدار کہنا شروع کر دیا، اور پھر اس طرح کے القابات سے نوازنے کی کوشش کی گئی کہ جس سے تاثر پیدا ہوا کہ پی ٹی آئی مطلب سیدھی اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے. تو اس میں آج آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں سے دوری اختیار کریں، تو پھر کیسے دوری اختیار کریں گے؟ اس طرح تو سب سے پہلے پھر آپ سے دوری اختیار کی جانی چاہیے، آپ سے معاملات جو ہے وہ پارٹی کی عادت کو آپ سے الگ کیا جانا چاہیے. تو بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ کی طرف سے سائفر کیس کا جو تحریری فیصلہ تھا
وہ جاری کیا گیا ہے۔ اب یہ تحریری فیصلہ، جہاں اس تحریری فیصلے نے ملک ریاض کے لیے کئی مشکلات پیدا کی ہیں، وہاں یہ فیصلہ القادر ٹرسٹ کیس یا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کے خلاف بہت سخت یہ ثابت ہوگا، کیونکہ اس فیصلے میں جو چیز کہی گئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ عدالت کا وقت ضائع کرنے پر بحریہ ٹاؤن پر 20 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد ہوا ہے۔ اب اس میں جو 10 لاکھ روپے ہیں وہ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کو دینے کی بات کی گئی ہے، اور 10 لاکھ روپے سندھ حکومت کو دینے کی بات کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ بیرون ملک سے مشکوک رقم سپریم کورٹ میں رکھنا بدقسمتی ہے۔ سپریم کورٹ سے اجازت کے بغیر بیرون ملک سے رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجی گئی، اور سپریم کورٹ غیر ضروری طور پر NCA کی پکڑی گئی رقم میں ملوث ہوئی، اور NCA کی رقم شاید مجرمانہ سرگرمیوں کی آمدنی سے یہ رقم اکٹھی ہوئی تھی۔ مطلب اس کی بات یہ ہے کہ جو ایک 190 ملین پاؤنڈ تھے وہ NCA کے طرف سے منتقل ہوئے تھے۔ 190 ملین پاؤنڈ یہ وہ پیسہ ہے جو بلیک منی تھا، یہ وہ پیسہ ہے جن کی منی لانڈرنگ ہوئی تھی، اور یہ وہ پیسہ ہے جو منی لانڈرنگ کا جو NCA نے برطانیہ میں پکڑا تھا، اور اس کے بعد پھر جو ایکچوئل اماؤنٹ پکڑا گیا تھا اس کا کچھ حصہ یعنی 190 ملین جو ہے وہ ان کو دے دیا گیا تھا۔ اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ یہ 500 ملین پاؤنڈ تھے، اور 500 ملین پاؤنڈ میں سے پاکستان کا حصہ 190 ملین پاؤنڈ بنتا ہے جو ان کو ملا ہے۔ 400 ملین پاؤنڈ ہے یا 500 ملین پاؤنڈ ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح جرمانہ پڑا ہے 20 لاکھ روپے، خیر ہے بحریہ کے لیے 20 لاکھ کوئی بڑی رقم تو نہیں ہے، لیکن القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے اس فیصلے نے انتہائی سخت مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ اب یہ کیس ظاہر ہے کہ یہ ججمنٹ جو القادر ٹرسٹ کیس کی جو سماعت ہوگی اس پر بھی اثر انداز ہوگا، اور یہی جو ہے وہ یہی تفصیلی فیصلہ عمران خان کے جو دیگر معاملات ہیں اور جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں ان پر بھی اثر انداز ہوگا۔ تو یقیناً اس فیصلے نے عمران خان کے لیے شدید مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں ناظرین، بات گھوم کے پھر وہیں آ جاتی ہے کہ عمران خان کو سیفر کیس میں عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ یہ ایک افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان میں جب اسٹیبلشمنٹ کسی کے خلاف بھی انتقامی کارروائیوں پر اتر آتی ہے، کسی کو بھی جو ہے وہ سمیش کرنے پر اتر آتی ہے، کسی کو بھی جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے پر تل آتی ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ پھر نیب بھی استعمال ہوتا ہے، پھر FIA بھی استعمال ہوتی ہے، پھر لوکل پولیس بھی استعمال ہوتی ہے، پھر یہاں تک کہ سیکرٹ ایجنسیز بھی استعمال ہوتی ہیں، پھر عدلیہ پر بھی اثر انداز ہوا جاتا ہے، پھر ججز پر اثر انداز ہوا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ آج کوئی نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان کو فیئر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے، جو آئین کے بنیادی آئین کی طرف سے جو بنیادی یا بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکشن دی گئی ہے، یعنی ان بیسک فنڈامنٹل رائٹس میں سے میرے خیال میں آرٹیکل 10 ہے، یہ اس کے تحت عمران خان کو فیئر ٹرائل کا حق ضرور ملنا چاہیے، جو نہیں دیا جا رہا۔ اس کو انتخابی عمل سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان کی جماعت کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان کے ہر اس لیڈر کو جیلوں میں بند کرنے کی، یا پھر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی، یا پھر ان کی جبری گمشدگی کی، اور پھر اس کی جو سیاسی وابستگی ہے اس کو تبدیل کروا کے انٹرویو کروانے کی یہ جو کوششیں چل رہی ہیں، یہ غیر جمہوری رویہ ہے۔ اس وقت پاکستان میں آمریت نہیں ہے، کوئی سول ایمرجنسی نہیں ہے، یا پھر یہ کہہ دیں کہ جس طرح عمران خان کے دور میں جنرل مشرف کی آمریت لوٹ آئی تھی، اس طرح وہ آمریت آج بھی موجود ہے۔ تو پھر آپ جیل ٹرائل کریں، آپ ملٹری ٹرائل کورٹ میں کریں، جو جی میں ہے آپ وہ کریں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہرحال عمران خان کو عدالت میں پیش نہ کرنا قابل مذمت عمل ہے، قابل افسوس مذمت ہے۔ میں PTI کا بہت بڑا ناقد ہوں، لیکن میں آج یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہی PTI کل آپ کے لیے مجبوری بنے گی، یہی PTI، اسی PTI کو کل آپ اسی طرح لائیں گے جس طرح آج آپ نواز شریف صاحب کو لندن سے
جو ہے وہ خصوصی پروٹوکول میں لائے ہیں. جس طرح آج نواز شریف کو خصوصی پروٹوکول دے کر عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، اور جس طرح نیب کا اور دیگر متعلقہ اداروں کا بیہیویئر ہے ان کو دیکھ کر ججز بھی پریشان ہیں. اب وہ پریشان ہیں یا پریشانی کا ڈرامہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے، ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ اس کیس میں کون سا فیصلہ کرنا ہے، کس طرح کا فیصلہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. یہ ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، مبینہ طور پر بتا دیا گیا ہوگا، اور فیصلہ تو اسی کے مطابق ہی ہوگا. تو اس لیے انصاف کو اتنا مشکل مت بنائیں کہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کی جو گرہیں ہوتی ہیں وہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہاتھوں کی باندھی ہوئی گرہیں کل آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھولنی پڑے اور آپ کو کئی دشواریوں کا سامنا ہو. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.